الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وشفيع المذنبين وخاتم النبيين وبالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين دعاء امام زمان اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وحيا وحافظا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ونمتعه فيها طيبا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل صلى اللهم صل على محمد وآل محمد آپ سب حضرات کی خدمت میں مبارکباد ہو اور آپ کے ذریعے سے ہم سب مبارکباد دیتے ہیں امام زمانہ کی خدمت میں صلوات علی محمد اللهم صل على محمد وآل محمد جس آیت کریمہ کو آپ نے سنا اللہ پاک فرماتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی مسلمانوں جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو یعنی ہمارے نبی پاک اس کا ذکر تورات میں بھی ہے انجیل میں بھی ہے یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یجدونہ یہ عربی گرامر سے
मुजारे का सीगा है। मुजारे क्या है? जो प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस के लिए आता है। यानी अल्लाह पाक ये कह रहा है कि आज भी ये जिक्र है और कयामत तक जिक्र रहेगा। कोई इंसान तौरात इंजील से तुम्हारे नबी का जिक्र मिटा नहीं सकता। सलवात पढ़े मोहम्मद। Actually, this ayah is live miracle. In this ayah is live miracle. ये मौजज़ा है ये आयत आज भी, कि अल्लाह कह रहा है निकाल नहीं सकते। पहली बात तो तौरात इंजील कुरान की तरह नहीं है। क्यों? इसलिए कुरान के लिए अल्लाह का इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। खुदा कहता है कुरान का मैं मुहाफिज हूँ। एक लफ्ज कोई कम नहीं कर सकता, कोई ज्यादा नहीं। ठीक है, 72-73 फिरके हैं, मगर कुरान के एक लफ्ज में इख्तलाफ नहीं हो। लेकिन क्रिश्चियन के यहाँ कैथोलिक प्रोटेस्टेंट में 7 चैप्टर 7 सूरह का इख्तलाफ है। कैथोलिक कहते हैं ये अल्लाह का कलाम है, वो कहते हैं, प्रोटेस्ट कहते हैं नहीं, ये 7 सूरह अल्लाह का कलाम नहीं है। यानी अब ये तौरात और इंजील में कम ज्यादती कर सकते हैं। 7 चैप्टर का इख्तलाफ है, मगर अल्लाह पाक कहता है जो भी हो, मगर तुम्हारे नबी का जिक्र ये मिटा नहीं सकते। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद रियली इट्स अ लाइव मिरेकल। हकीकतन ये मौजज़ा है। अब मैं आपको एक आयत की तरफ ले जाता हूं। आपको पता है तौरात मीन्स ओल्ड टेस्टामेंट, इंजील न्यू टेस्टामेंट, जबूर साम और सबका मजमुआ बाइबल। ठीक, अब एक आयत में इंजील से पढ़ता हूं। इंजील 4 है। न्यू टेस्टामेंट ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 16, आयत नंबर 7 to 12। हजरत ईसा अपनी कौम से कह रहा है, क्या कह रहा है? इट इज बेटर फॉर यू दैट आई गो अवे। If I will not go, helper or for कलील, ये अलग अलग तर्जुमे, अलग अलग बाइबल में अलग अलग लफ्ज मिलेगा। असल है फॉर कलील, अब कर दिया है हेल्पर, कहीं कुछ और। मैं चला जाऊं, हजरत ईसा कहते अपनी कौम से, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। अगर मैं न गया तो वो नहीं आएगा। अब वो फारकलीत हो, हेल्पर हो, जो भी नाम रख ले, हजरत ईसा कहते अगर मैं नहीं गया तो वो नहीं आएगा। ये तुम्हारे लिए बेहतर है कि मैं चला जाऊं ताकि वो आ जाए। अब अगर मैं यहाँ बैठा हूं और मैं आपसे कहूं कि भाइयों देखो, मुझसे बेहतर है कि ये मौलाना तकरीर करें, यानी मैंने तस्लीम किया इनका इल्म मुझसे ज्यादा है, ये आपके लिए बेहतर है मुझे न सुने, ये मेरे इस बिरादर को सुने, इस मौलाना को सुने, इनका इल्म मुझसे ज्यादा है। हजरत ईसा क्या कहते हैं? इट इज बेटर फॉर यू दैट आई गो अवे। इफ आई विल नॉट गो, हेल्पर और फारकलीत विल नॉट कम। यानी हजरत ईसा कह रहे हैं मेरे बाद जो आने वाला है वो मुझसे बेहतर है, मुझसे अफजल है। ये कौन है जो हजरत ईसा कह रहे मेरे बाद आने वाला है? असल लफ्ज है फारकलीत। जो पुरानी इंजील है उसमें आज भी जो असल इंजील है उसमें है फारकलीत। हाँ? अब फारकलीत को अगर आप अरबी में तर्जुमा करें तो बनता है अहमद। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। और दूसरी निशानी फरमाया ही विल कन्विंस द वर्ल्ड। ये जो मेरे बाद आने वाला है वो पूरी दुनिया में तबलीग करेगा, पूरी दुनिया। यानी हजरत ईसा खुद कहते हैं कि मेरी नबूवत जो है सिर्फ बनी इसराइल के लिए, मेरे बाद जो आने वाला है ही विल कन्विंस द होल वर्ल्ड।
वर्ल्ड का लफ्ज है, दुनिया, पूरी दुनिया के लिए वो हादी होगा। कुरान मजीद ने भी यही कहा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब इन्होंने क्या किया, फारकलीद को निकालकर बाद ने कहा कि इससे मुराद रूहुल कुद्स है। कि हजरत ईसा कह रहे हैं कि मैं चला जाऊं तो रूहुल कुद्स आएगा वो आलमीन के लिए, यानी ये तफसीर की, कहीं पर लिखा भी है हेल्पर, कहीं रूहुल कुद्स, कहीं कुछ और। अब खुद इंजील कहती है कि रूहुल कुद्स तो हजरत मरियम के साथ भी था, रूहुल कुद्स हजरत ईसा के साथ भी था। यहां हजरत ईसा कह रहे हैं कि अगर मैं नहीं गया तो वो नहीं आएगा, और रूहुल कुद्स हजरत मरियम के साथ भी है, हजरत ईसा के साथ भी है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। इस आयत की ये तफसीर गलत है। आगे बढ़ें, 7 से लेकर 12वीं आयत। अब हजरत ईसा कहते हैं, आई वॉन्ट टू टेल यू मोर थिंग्स, मैं तुम्हें बहुत कुछ इल्म देना चाहता हूं, मगर तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते, अभी तुम्हारा लेवल नीचे है। लेकिन जो मेरे बाद आएगा वो तुम्हें तमाम इल्म देगा। ये दूसरी निशानी, मैं बहुत बताना चाहता हूं मगर तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते, मगर जो मेरे बाद आएगा वो तुम्हें पूरा इल्म देगा, पूरा इल्म देगा। और उसके बाद उसकी निशानी, लोगों ने कहा उसका नाम तो बता दिया, और कोई निशानी क्या है? कहा he will not speak on his own authority। उस नबी की पहचान ये है कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कहेगा, जो भी कहेगा वही के मुताबिक कहेगा। कुरान की आयत भी है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ये वही नबी है जो भी कहता है वही के मुताबिक कहता है। अगर किसी से प्यार करता है वही के मुताबिक करता है, अगर किसी को कांधे पे बिठाता है वही के मुताबिक बिठाता है, अगर किसी को अलम देता है वही के मुताबिक बिठाता है, अगर किसी को बिस्तर पे सुलाता है वही के मुताबिक सुलाता है, अगर किसी का बाजू बुलंद करके मन कुंतु मौला फहादा अलीयुन मौला कहता है वही के मुताबिक कहता है। ये है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका जिक्र तौरात में भी है, इंजील में भी है। तौरात और इंजील में नबी पाक का नाम मिटा दिया, मगर मौला अली का नाम आज भी मौजूद है। 20 से ज्यादा मर्तबा तौरात में, इंजील में मौला अली का नाम आया है, एलिया। आज भी एलिया तौरात इंजील में मौजूद है। और आज तक किसी ईसाई, यहूदी, हिंदू, सिख, किसी मजहब के आदमी ने दावा नहीं किया कि मैं एलिया हूं। फकत मौला अली ने दावा किया है। जब मौला अली खैबर में आए, अलम को पत्थर पे गाड़ा, कहा अना एलिया फिल इंजील, अना एलिया फिल तौरात। ए यहूदियों, मुझे पहचान लो, मेरा नाम तौरात में एलिया है, मेरा नाम एलिया है। नबी पाक का नाम भी है और मौला अली का नाम भी है। चलिए, एलिया के लिए भी मौला का नाम तो है, शायद कोई माने कोई ना माने, मगर इमाम जमाना का नाम तौरात इंजील में 80 से ज्यादा मर्तबा आया है। देखिए, हमारे बच्चों को बताएं, मोर देन 80 times name of Imam Zamana alayhi salam came in Bible, because your children are going to school and they are playing with Christian students and friends। क्योंकि हम इस ईसाई मुल्क में रह रहे हैं, ये हमारे बच्चों को सिखाने की जरूरत है कि देखो हमारे इमाम, 12वें इमाम का नाम 80 मर्तबा, 80 टाइम तौरात इंजील में आया है। और मजे की बात है, नबी का इनकार कर सकते हैं, अली का इनकार एलिया का कर सकते हैं, मगर इमाम जमाना का इनकार कोई ईसाई कर ही नहीं सकता। यकीन से बताता हूं, कोई ईसाई इनकार नहीं कर सकता। मैंने खुद इंग्लैंड में 2 चर्चों में जाके वो आयतें पढ़ी और 5-5, 6-6
پریسٹ بیٹھے ہوئے تھے, کسی نے انکار نہیں کیا. اللہ پاک نے اس طرح سے تورات انجیل میں امام زمانہ کا نام لے کر آیا, کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. کیسے نہیں کر سکتا؟ اگر انکار کر دے ان کا بلیف ختم ہو جائے گا. اللہ نے ٹیکنیک یہ استعمال کی, وہ خالق ہے کہ کوئی عیسائی انکار نہیں کر سکتا. مثلا ایلیا کے لیے کہہ سکتا ہے کہ یہ اس کے مجھ سے مراد جو ہے ہمارے نبی ہے, یا ہمارے نبی کے بارے میں فارکلید کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں, مگر امام زمانہ کا انکار کیوں نہیں کر سکتے؟ اب سنیے, میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں. امام زمانہ کا نام کس طرح سے آیا ہے؟ When son of man will come. سن آف مین ہے امام زمانہ کا نام. جب سن آف مین آئے گا تو کیا ہوگا؟ اس کے سر کے اوپر کلاؤڈ ہوگا, اس کے سر کے اوپر ابر ہوگا, جہاں بھی جائے گا اس کے سر پہ یہ نشانی ہے. And when son of man will come, lion will eat grass, not meat. جب سن آف مین آئے گا تو شیر گوشت کھانا چھوڑ دے گا, کسی پہ حملہ نہیں کرے گا, وہ گھاس کھائے گا. شیر اور بکری ایک جگہ پر پانی پیئیں گے. When son of man will come, snake will not cut your child. یہ سانپ بچے کو بھی نہیں کاٹے گا. یہ son of man کون ہے؟ When son of man will come, sins, گناہ, ظلم ختم ہو جائے گا جب son of man آئے گا. یہ ساری تعریفیں 80 آیتوں میں سن آف مین یعنی آدم کا بیٹا سن آف مین, جب پسرے آدم, جب سن آف مین آئے گا دنیا امن سے بھر جائے گی. جب سن آف مین آئے گا ظلم ختم ہو جائے گا, بربریت, جنگیں سب ختم ہو جائے گا. اب سن آف مین کون ہے جو دنیا کو بہشت بنائے گا, دنیا کو امن سے بھر دے گا؟ اگر عیسائی کہہ دے کہ یہ حضرت عیسیٰ ہیں تو ان کا عقیدہ ہی ختم. وہ تو عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے. اگر کہہ دیں حضرت عیسیٰ سن آف مین ہے تو ان کا عقیدہ ہی ختم ہو جائے گا. کوئی عیسائی نہیں کہہ سکتا کہ سن آف مین سے مراد حضرت عیسیٰ ہے, اور اگر کہہ بھی دے تو غلط ہو جائے گا, کیونکہ دوسری آیت میں کہا when son of man and Jesus. When son of man and Jesus will come. جب son of man اور عیسیٰ آئیں گے تو دنیا میں امن آئے گا. پتا چلا عیسیٰ اور ہے, son of man اور ہے. سروات پڑھیں محمد وآلہ محمد. عزیزان کرام, یہ سارے دلائل ہمارے پاس ہیں, مگر افسوس یہ ہے کہ ہم تبلیغ نہیں کرتے. تبلیغ وہ کرتے ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں. سروات پڑھی محمد تبلیغ ہمیں کرنا چاہیے, لیکن افسوس یہ کہ ہم تبلیغ نہیں کرتے. دیکھیں تبلیغ ہمیں کرنا چاہیے. آج امام کا ہم انتظار کر رہے ہیں, ہمیں تبلیغ کرنی چاہیے. جیہو وٹنس ایک فرقہ ہے عیسائیوں میں, وہ حضرت عیسیٰ کا انتظار کر رہے ہیں, وہ تبلیغ کرتے ہیں اور وہ سگریٹ بھی نہیں پیتے. جیہو وٹنس والے شراب تو دور کی بات ہے, اور وہ یہ تثلیث کو, 3 خداؤں کو بھی نہیں مانتے. وہ ایک حضرت عیسیٰ کو نبی مانتے, خدا یا خدا کا بیٹا نہیں مانتے. دیکھیے وہ تبلیغ کرتے ہیں. ہمارا عقیدہ ہمارے امام آئیں گے, ہمیں تبلیغ کرنا چاہیے, لیکن تبلیغ نہ کرنے کی وجہ سے ہمارا بہت نقصان ہو رہا ہے. ہم کہتے ہیں مولانا تبلیغ کریں جنت میں رش ہو جائے گا. ہم کو رش نہیں چاہیے. سروات پر اس سے بڑا نقصان ہوا ہے, بڑا نقصان ہوا. اب دیکھیے آج ہمارے مومنین شام میں شہید ہو رہے ہیں, روزے بند ہو گئے, روزہ بند ہو گئے, ملینز ڈالرز نقصان ہو گیا. اب عراق میں ہر ہفتے آپ کاؤنٹ کریں, ایک مہینے میں نے کاؤنٹ کیا کہ ایک مہینے کم سے کم 2000 مومن شہید ہوتے ہیں جو بم رکھ رہے ہیں, جو تکفیری لوگ ہیں جن کا کوئی بھی ایمان نہیں. آپ کوئٹہ میں دیکھیں, پاکستان میں دیکھیں, افغانستان میں, اگر آپ بالکل ایک مہینے میں کم سے کم 4000 مومنین کو قتل کر رہے ہیں. ایک گناہ, صرف جرم ان کا یہ کہ وہ عاشق اہل بیت, اور صرف مسلمانوں, شیعوں کو نہیں, بریلوی مسلمان سنی کو بھی مار رہے ہیں, عیسائیوں کو بھی مار رہے ہیں. یہ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں, اسلام کا اصل چہرہ مس کر رہے ہیں. اب یہ جو ہے, جو بھی یہ اصل اسلام نہیں ہے, یہ اسلام تو محبت ہے. اسلام کہتا ہے ایک انسان کو قتل کیا, من قتل نفسا فکانما قتل الناس جميعا, ایک انسان کو قتل کیا تو نے ساری دنیا کو قتل کر لیا. اور ان کا مذہب, جو ان کا مذہب کا بنیادی قتل پر ہے, جس کا عقیدہ ہمارے سامنے, اس کو قتل کر دو, واجب القتل ہے. شیعہ واجب القتل ہے ان کے ہاں, سنی واجب القتل ہے, جو قبروں پہ جائے واجب القتل ہے. عیسیٰ
ان کا مذہب اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کے لیے بدنام داغ ہے، اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. لہذا ہمارا فریضہ، دیکھیں یہ جو وہابی دنیا میں یہ وہابیت ہے، تو آپ نے دیکھا کہ یہ آدمی کا سینہ کاٹ کے اس کا جگر کھا رہے ہیں. یہ کوئی اسلام ہے؟ یہ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. اب یہ جو بھی خرابی کریں گے، ہم یورپ میں رہتے ہیں نا، ان یورپ والوں کو پتا نہیں، وہ کہتے ہیں یہ بھی مسلمان ہے. اگر یہی وہابی جا کے کسی اور جگہ پہ مثلا جیسے نیو یارک میں انہوں نے خرابی کی تو ہم مارے جائیں گے کہ بھئی یہ بھی مسلمان ہیں، ہمارے بچے مارے جائیں گے. یہ آج ہمارا فرض ہے کہ جو ہم یورپ میں رہتے ہیں ان کو بتائیں کرسچن کو اسلام دو ہے، ایک ابو سفیان یزید والا اسلام، ایک حسین اور علی والا اسلام. یہ خرابی کریں گے ہم بدنام ہوں گے. آپ کے ساتھ عیسائی رہتا آپ کے گھر پہ حملہ کرے گا. لہذا ضروری ہے، اصل اسلام کے وارث ہم ہیں. اہل بیت کا اسلام، ابو سفیان ہندا کا اسلام، ہندا نے بھی جگر کھایا تھا، آج اس کے ماننے والے بھی جگر کھاتے. عزیزو اب دیکھیے ان کی تبلیغ کیا ہے. 40 سال پہلے پاکستان میں، ساری دنیا میں ان کی تعداد 10% بھی نہیں تھی. کسی کو آپ وہابی کہتے ہیں، سنی کو وہ غصہ کرتا تھا، گالی سمجھتے، وہابی نہیں ہے، ہم نبی کا احترام کرتے. کیوں نبی کا احترام نہیں کرتے کہ نبی ہمارا بڑا بھائی ہے بس. تو ابھی ان کی تعداد ہوگی 40%. کیسے ہو گئی؟ 10% سے 40% بتائیے، اور کہیں 50% ہو گئی. اصل میں ہر وہابی نے مقصد بنایا ہے کہ ہم مرنے سے پہلے 10 آدمی کو وہابی بنیں گے. ہر آدمی پروفیسر، ڈاکٹر، ان کا انجینئر 12 مہینے میں 1 مہینہ تبلیغ پہ جاتا ہے. ہم اپنے گھر میں تبلیغ نہیں کر رہے. بتاؤ، ابھی ہم نارتھ امریکہ گئے تھے، وہاں رپورٹ ہے کہ امریکہ میں ایوری ایئر 5 لاکھ امریکنز کو یہ وہابی بنا رہے ہیں. بتاؤ، کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہے. علم ہمارے پاس ہے، اہل بیت کے پاس ہے، مگر یہ تبلیغ کر رہے ہیں، اس سے ان کی تعداد بڑھ رہی ہے. عزیزو بہت ضروری ہے کہ ہم بھی تبلیغ کریں. اب ہم برلن میں گئے تھے، ایک ایجپشن، وہ بھی کنورٹڈ ہے تیجانی کی طرح، ایک ایجپشن مومن نے 2800 جرمنز کو شیعہ بنایا. یعنی ہم اگر کوشش کریں تو ایک آدمی 2800 کو. ہم روم میں گئے تھے، ایک پروفیسر ہے اٹلی میں، ماشاءاللہ اس نے روم میں 500 اٹالین کو شیعہ بنایا. اور معمولی نہیں، سب یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں. اور کہا 500 ہمارے دوسرے شہر میں 1000 آدمی، اس نے ایک پروفیسر نے 1000 بندوں کو شیعہ بنایا. ہمارے پاس طاقت ہے مگر ہم حقیقی اسلام نہیں بتا رہے. اور یہ اسلام جو آ رہا ہے وہ سعودی والا، اس میں قتل ہے، غارت گری ہے، ظلم ہے، بربریت، اور مسلمان بدنام ہو رہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کچھ بھی نہیں کریں. ایک آپ کتاب بھی کسی کو دے دیں، کنورٹڈ مسلمان جو یہی اگر 5,50,000 اس کو آپ ایک کتاب دے دیں، دین آئی واز گائیڈڈ، یہ تیجانی کی کتاب ہے، نائٹس آف پشاور، وہ شیعہ ہو جائے گا. وہ لوگ ایک آدمی کو کنورٹ کرنے پہ 1 لاکھ یورو، $1,00,000 خرچ کرتے ہیں. آپ $1 خرچ کر دیں، ایک کتاب اس کو دے دیں، کیونکہ وہ حق کی تلاش میں ہے، وہ شیعہ ہو جائے گا. جتنے بھی کنورٹ شیعہ ہوئے وہ کہتے ہیں ہم نے ایک کتاب پڑھ لی، نائٹس آف پشاور پڑھ لی، ہم شیعہ ہو گئے، رائٹ پاتھ پڑھ لی، ہم شیعہ ہو گئے. کیونکہ ہم حق کی تلاش میں، ہمارے اندر تعصب نہیں ہے. یعنی یہی وہابی جس چیز کو مسلمان کر رہے ہیں، آپ ایک کتاب دے دیں، وہ 1 لاکھ خرچ کریں گے، آپ $5 میں وہ شیعہ ہو جائے گا. صلوات پڑھیں محمد. عزیزو تبلیغ کریں. تبلیغ کرنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. کیونکہ اب دیکھیے بیچ میں اہل سنت ہیں، ٹھیک ہے، ادھر شیعہ ہے، ادھر وہابی ہے. اہل سنت کی تعداد زیادہ ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ وہابی بن رہے ہیں، کیونکہ ہم تبلیغ نہیں کر رہے. وہ تبلیغ کر رہے ہیں، ان کی تعداد بڑھ رہی ہے. اور وہ ہمارے جان کے دشمن ہیں. وہ کہتے ہیں ایک شیعہ کو قتل کرو تم جنت میں، 2 کو کرو تمہارا باپ جنت میں. ظالم لوگ، ان کا دین ہی قتل غارت گری ہے. اب ان کی تعداد اگر بڑی ہوگی، آپ یہ نہیں سمجھے کو بیلجیم ایک مولانا کو شہید کر دیا، پتہ بروسلز میں ہمارا، وہ کنورٹڈ تھا، کنورٹڈ شیعہ تھا، اس کو انہوں نے قتل کر دیا. یہاں بھی یہ لوگ یہی کام کر رہے ہیں.
رہے ہیں. لہٰذا صرف اس کا طریقہ یہی روکنے کا ہم تبلیغ کریں. ہمارے پاس علم ہے عزیزان گرامی, اگر ہم تبلیغ کریں گے ہماری تعداد بڑھے گی, اگر وہ تبلیغ کریں گے ان کی تعداد بڑھے گی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور ہم نے اس پہ تحقیق کی, ریسرچ کی, ان کی تعداد کیسے بڑھتی ہے. دوسری ان کی تعداد کا ٹیکنک یہ کرتے ہیں وہاں بھی لوگ, اپنے جتنے علماء ہیں ان کو مدینہ مکہ سے پی ایچ ڈی کرا لیتے ہیں, ڈاکٹریٹ. پھر ان کے 6 سے 10 یونیورسٹیاں یورپ میں انہوں نے بنائی ہیں, وہاں پر بہت زیادہ ہیں. انگلینڈ میں ان کی یونیورسٹی, وہاں آ کے یہ پوسٹ ڈاکٹریٹ یعنی ڈاکٹر سے بھی اوپر ہوتا ہے, پی ایچ ڈی سے اوپر پوسٹ ڈاکٹریٹ کرواتے ہیں. اب پاکستان, ایران, افغانستان کسی ملک میں تھرڈ ورلڈ کنٹری میں پوسٹ ڈاکٹریٹ نہیں ہوتا ہے, بس ڈاکٹریٹ ہوتا ہے. اب یہ چلے جاتے ہیں ادھر, کوئی بھی پروفیسر مر گیا, ریٹائر ہو گیا, انٹرویو پہ چلے جاتے ہیں تو خود بخود ان کو سیٹ مل جاتی. تو پوسٹ ڈاکٹریٹ تو کوئی ہوتا نہیں. انگلینڈ سے یہ واپس آیا, اس کے بعد پوسٹ ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہے. تو یہ یونیورسٹی پہ, سارے یونیورسٹی پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. سندھ یونیورسٹی, کراچی یونیورسٹی, لاہور یونیورسٹی, دنیا کے جتنے اسلامک یونیورسٹی پہ انہوں نے قبضہ کر لیا. تو اگر آپ یونیورسٹی پر بیٹھ جائیں تو یونیورسٹی میں ہر شہر کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, ہر گاؤں کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے. آپ 10,000 پمفلیٹ کتاب بانٹ لو, سارے ملک میں پھیل جائے گی. تو دوسرا ان کا طریقہ, انہوں نے یونیورسٹیوں پہ قبضہ کر لیا. ہمارا پورے یورپ میں ایک یونیورسٹی بھی نہیں. شیعوں کا تعداد 30 کروڑ, مگر افسوس ہمارا ایک بھی یونیورسٹی نہیں ہے, ایک بھی یونیورسٹی نہیں. ہم اتنا خرچہ کرتے ہیں عزاداری پہ, کوئی قوم اتنا خرچہ نہیں کرتی, مگر یونیورسٹی ایجوکیشن پہ کچھ بھی ہم نے انویسٹمنٹ نہیں کیا. دیکھو اس ملک میں جو کچھ ہے, منسٹر کہاں سے نکلتا ہے, یونیورسٹی سے نکلتا ہے. پریزیڈنٹ آپ کا کہاں سے نکلتا ہے, یونیورسٹی سے نکلتا ہے. اور یونیورسٹی میں کون سا اسلام وہ معلوم کر رہے ہیں, وہ وہابی والا اسلام. وہ ہمارا اسلام نہیں پڑھ رہے ہیں کہ اصل اسلام تو اہل بیت کا ہے, وہ نہیں. وہ کون سا سعودی اسلام پڑھا رہے ہیں. عزیزو, ہم 2 سال سے کوشش کر رہے تھے اپنا یونیورسٹی. اب انگلینڈ میں بہت مشکل ہے, یونیورسٹی کے لیے آپ کو 10,000 اسٹوڈنٹ چاہیے, اتنے 10 سال آپ کالج ہونا چاہیے. الحمدللہ 2 سال کے بعد ہم نے, دوستوں نے کوشش کی, ایک یونیورسٹی مولا علی کے نام سے, ایلیا یونیورسٹی, ہم لوگوں نے ہالینڈ میں رجسٹر کر دیا. سلوات پڑھ دیں محمد. یہ 2 سال کی کوشش کے بعد اب اس میں سب کچھ پڑھا سکتے ہیں آپ, کمپیوٹر, اکنامکس, اکاؤنٹنگ, سارے کورسز پڑھا سکتے ہیں. الحمدللہ یہ آپ سب کا یونیورسٹی ہے. اب اس کو آپ مضبوط بنائیں, جو استاد ہے آئے, جو شاگرد ہے آئے, جو اس میں ہم نے شیئر کا سسٹم بھی رکھا ہے, پارٹنر, کیونکہ یہ خود ایک بزنس ہے. ایک اسٹوڈنٹ جو ہے کم سے کم جو ہے 20,000 یورو اگر ماسٹر کرتا ہے اس کی فیس ہے. اور اس وقت پوری دنیا سے لوگ صرف یورپ آنے کے لیے ویزا 20,000 روپے دیتے ہیں. تو یونیورسٹی میں ہر دنیا سے لوگ آتے ہیں, ایک بہت بڑا انویسٹمنٹ بھی ہے. اس سے ہم اپنے اچھے بچوں کو بھی لا سکتے ہیں, اس کی تفصیل بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, آپ کو لیفلیٹ بھی دیں گے. یہ آپ سب کا یونیورسٹی ہے. سب مومنین کو بتائیں, اگر یہ ایک یونیورسٹی کامیاب ہو گیا, آپ 10 یونیورسٹیاں بنا سکتے ہیں, 20 یونیورسٹی, 14 معصومین کے نام سے 14 یونیورسٹی بنا سکتے ہیں, اور اس کی برانچز پوری دنیا میں کر سکتے ہیں. یعنی یونیورسٹی چلانا کوئی مدرسہ نہیں ہے, اس میں پیسہ آتا ہے, ایک خود انویسٹمنٹ ہے, ایک بہت بڑا انویسٹمنٹ ہے. آپ دیکھیے انگلینڈ میں ریسیشن آ گیا, اقتصادی مشکل, اکنامیکلی, مگر یونیورسٹی نے فیس اور بڑھا دی. پہلے 10,000 تھی, اب 15,000 پاؤنڈ کر لی. لہذا ہم چاہ رہے ہیں سب مومنین اس میں ہمارے شریک ہو جائیں, کیونکہ یہ یونیورسٹی ایک شہر ہے, ایک آدمی کا کام نہیں ہے, پورا شہر ہے. 50 سے زیادہ اس میں ڈپارٹمنٹ ہیں. انشاءاللہ فرینچ ڈپارٹمنٹ کے لیے ہم نے مولانا سے کہا, مولانا آپ کے 8 زبانیں جانتے ہیں. بہت کم علماء ہیں جو 8 زبانیں جانتے ہوں اور اتنے محنتی ہو. میں نے کہا مولانا فرینچ کا ڈپارٹمنٹ آپ اپنا سنبھال لیں, تاکہ فرینچ اسٹوڈنٹ بھی ہو, فرینچ بھی ہم پڑھائیں. تو اس میں ہم پورا شہر ہے, یونیورسٹی شہر ہے, 5-10 ہزار اسٹوڈنٹ. اس وقت دیکھیے چین, جتنے یونیورسٹی چل رہے ہیں چین کے پیسے سے چل رہے ہیں, کیونکہ چین میں پیسہ زیادہ آ گیا ہے اور چین ایک جیل ہے, باہر نکالنا چاہتے ہیں بچوں کو. 30-30 ہزار یورو دے رہے ہیں, 20-20 ہزار دے رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں اس میں آپ شیئر بھی لے سکتے ہیں, پارٹنرشپ بھی کر سکتے ہیں, استاد بھی بن سکتے ہیں, شاگرد بھی بن سکتے ہیں, ممبر بھی بن سکتے ہیں. چھوٹے چھوٹے کورسز بھی ہم نے رکھے ہیں, جیسے اینگر مینجمنٹ پہ آپ کو یاد ہے ہم نے ایک سیمینار کیا تھا کہ غصے پر کیسے کنٹرول کریں, یا کاؤنسلنگ, میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے اس کو کیسے آپ سلو کرائیں, یا بچے کی تربیت. اور اصل جو ہمارا کام ہے وہ طب معصومین ہے. دیکھیے طب معصومین پہ 3-4 یونیورسٹیوں نے کام کیا ہے ایران میں. کینسر کا علاج الحمدللہ طب معصومین سے ٹھیک ہو گئے لوگ. سلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد.
शुगर का इलाज दुनिया में नहीं है, इधर वेस्ट में नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह तिब्बे मासूमीन से कई लोगों की शुगर खत्म हो गई है, ब्रेन हेमरेज, ये सारे नुस्खे आयतुल्लाह नूरानी का आलिम गुजरे थे, उसके साथ हमने भी काम किया। 20 साल तकरीबन 20 लोगों ने रिसर्च किया। इंसाइक्लोपीडिया 9 वॉल्यूम में छप चुका है तिब्बे मासूमीन। ये जिंदा मौजूदे अलम है। अगर एक काफिर को, आप ईसाई को, यहूदी को कहेंगे कि देखो ये इमाम का, तुम इससे शिफा पाओगे, शर्त ये हम तुम्हें देंगे कि तुम मुसलमान हो जाना। और ये हुआ है, ये मौजूदा हुआ है, लोगों को शिफा मिली, कम्युनिस्ट था मुसलमान हो गए। कराची अपना सखर, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा शहर है, तीसरा चौथा शहर है सखर, वहां एक प्रोफेसर है हमारे दोस्त। वो प्रोफेसर पहले कौन थे? पहले सुन्नी थे, एमए इंग्लिश थे और हाफिज कुरान थे। वहाबियों ने उसको पैसा दिया कि इसको वहाबी बनाए, उसको एक 6 लाख की मस्जिद बना के दी, कहा तुमको हम आएंगे पीएचडी कराएंगे इंग्लैंड, वहां मक्के मदीने में, फिर भेजेंगे इंग्लैंड में पोस्ट डॉक्टरेट। उस लालच में आ गया। कहा जब मैं मक्के गया तो एक उस्ताद ने मौला अली की तौहीन की। सिंध में सुन्नी मौला अली के साथ बहुत सारे सुन्नी, सिंध में खुसूसन या अली मदद कहते हैं, बहुत अकीदत रखते। कहा मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा क्या कहते हैं? मौला वहाबी था, वो खारजी था, मौला अली की ये शान है, ये शान। उसने और बदतमीजी की। कहा मैं काबे के गिलाफ से लिपट के जाके रोया, मेरे अल्लाह मैं गलत जगह पे आ गया हूँ लालच में, ये तो मौला अली को बुरा भला कह रहे हैं, ये तो मुसलमान नहीं है, मुझे हिदायत दे। कहा मैं रो के बैठा तो एक साथ में आलिम था कोई ईरानी, उससे बातचीत हो गई। मैं जो सवाल करता था वो कुरान से आयत दिखाता था, मैं जो इतराज, मैं वहीं पर शिया हो गया। अल्लाह ने मुझे हिदायत दी। अब मैंने कहा अगर इनको पता हुआ तो ये कत्ल कर देंगे मुझे, ये तो नहीं छोड़ेंगे। मैंने इनको बताया नहीं, मैं टिकट पकड़ के पाकिस्तान आ गया और इन्हीं की मस्जिद जो 6 लाख में बनी थी उसमें मैंने अजान शुरू कर दी, अली वलीउल्लाह। माशाअल्लाह, पूरे शहर में हंगामा हो गया, सारे वहां भी इकट्ठे हो गए, ये शिया मजहब कैसे बन गया हमारी मस्जिद में। कोर्ट में चले गए तो कहा मेरा बाप बहुत बड़ा वकील था, उसने कहा बेटा घबराओ नहीं, ये कुछ नहीं कर सकेंगे। कहा वो केस में हार गए, लेकिन हमारे उलमा ने कहा कि भाई हम शिया हैं, गस्बी जगह पे नमाज नहीं हो सकती। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब मुज्तहिद ने ये कहा मैंने मस्जिद वापस कर दी। ये कहता कि इसके बाद मेरे को इधर सफेद दाग हुआ, ये जो कोढ़ की बीमारी है ना, बस अब इसका इलाज दुनिया में कहीं नहीं, आज तक नहीं निकला है। मुझे इधर निकला बस एक दाग, तो मैंने 2 रकअत नमाज इमाम ज़माना पढ़ी और रो के मैंने कहा कि मुझे इसकी परवाह नहीं, मगर ये वहाबी कहेंगे देखो ये शिया हो गया, इसको खुदा ने अजाब दिया। क्योंकि पूरे शहर में मशहूर हो गया मैं कि मैं शिया हूं, पहले वहाबी था। तो मैंने दुआ की मौला इमाम ज़मान मेरी मदद कर, मुझको परवाह नहीं, ये दुश्मन ताना देंगे। मुझे ख्वाब में इमाम ज़माना ने नुस्खा बताया, देखो हमारे इमाम जिंदा है। मैंने वो जाके नुस्खा लिया, शिफा पा गया। कहा मेरा एक दूसरा दोस्त कम्युनिस्ट था, उसको भी ये बीमारी होगी, पूरा चेहरा खराब हो गया। मैंने कहा मेरे पास इसका इलाज है। कहा पूरी दुनिया में इसका इलाज नहीं है, मैंने पूरा छान मारा है, इंटरनेट में इसका इलाज ही नहीं है। कहा मेरे इमाम ने मुझे बताया है, इमाम ज़माना ने कहा मुझे बताओ। कि बताऊंगा शर्त पे, अगर तुझे शिफा मिल गई तो मुसलमान भी होना, शिया भी होना। कहा क्यों नहीं होगा, ये तो मौजूदा है, पूरी दुनिया में इलाज नहीं है। कहा वही नुस्खा मैंने उसको दिया, उसका वो दाग खत्म हो गया, चेहरा सही हो गया, मुसलमान भी हो गया, शिया भी हो गया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसे हजारों नुस्खे हैं अहले बैत के, हजारों नुस्खे हैं जिससे हम तबलीग भी कर सकते हैं, इनको खींच भी सकते हैं। लिहाजा इस यूनिवर्सिटी में अब ऑनलाइन जाइए, एलिया यूनिवर्सिटी है, अली के बाद ए लगा दे, eliauniversity.com, वहां हमने रिसर्च सेंटर बनाए। हमारा प्रोग्राम पूरी दुनिया में 1000 रिसर्च सेंटर, मसलन अभी हमने एक नुस्खा शुरू किया हाफजा बढ़ाने का अहले बैत का, आप यहां पर भी वो शुरू कर सकते हैं। हाफजा बढ़ाने का नुस्खा क्या है? मौला ने कहा है कि जाफरान, हनी, जंजबील, जंजबील को कहते हैं अदरक, अदरक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जिंजर। ठीक, 3 चीजें, आदू, आदू, जाफरान और हनी, मध। उसको पिए, उसके ऊपर दूध ले लें। इससे क्या होता है? ये हाफिजा बढ़ाता है और ये साइंटिफिकल साबित हुआ है तेहरान यूनिवर्सिटी में, अल्जाइमर डिजीज का इलाज जाफरान से
90% الزائمر کے ڈیزیز والے ٹھیک ہو گئے، مگر اس میں صرف انہوں نے زعفران یوز کیا۔ نسخے میں ایک اور چیز بھی ہے، سعد کوفی، وہ کیونکہ ملتی نہیں میں نے نام نہیں لیا، سعد کوفی بھی مولا نے کہا یہ 4 چیزیں آپ کھائیں۔ کتنے؟ 14 ویکس۔ اب ہوگا کیا، ایک ڈاکٹر آئے گا جو بھی اس پروگرام میں شریک ہوں گے، 14-15 بچہ بھی بڑا بھی، یعنی رپورٹس یونیورسٹی کو جائے گی کہ بھائی 20 آدمی اس پروگرام میں شریک ہو گئے، حافظہ پڑے گا، پہلے آپ کا ٹیسٹ لیں گے، ایک آیت آپ کتنے منٹ میں یاد کرتے ہیں، پھر 14 دن کے بعد بچے کا بھی ٹیسٹ کریں گے، بوڑھے کا بھی، جوان کا، کہ آپ کا حافظہ کتنا بڑھا۔ اب دیکھیں یہ خود آپ کا بھی ایمان بڑھے گا، حافظہ بھی بڑھے گا، اور یہ رپورٹ یونیورسٹی کو جائے گی۔ تو اس طرح کہ ہم نے 1000 سینٹر بنانے ہیں اس یونیورسٹی کے اندر، جتنے بھی امام برگاہ دنیا میں ہیں، اس سے تبلیغ بھی ہوگی، بیماری بھی ختم ہوگی، شفا بھی ہوگی، اور لوگوں کو معجزے کا پتہ چلے گا۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب خوشی کھالی کا دن ہے، ایک نسخہ سنا۔ ایک عورت کو 10 سال سے سر میں درد تھا، ساری دوائیں دنیا میں کوئی اس کا علاج نہیں تھا، سر میں درد، اس کو اللہ نے شفا دی۔ امام کا نسخہ ہے اخروٹ، اخروٹ والنٹ، گجراتی میں کیا بولے، اخروٹ چھلکے کے ساتھ ہلکے اوون میں رکھ دیں، ہلکا اوون تھوڑا سا گرم، اور آپ 70 ٹائم سورہ الحمد پڑھو تب تک وہ گرم ہوتا رہے، اور ایک مرتبہ دعائے توسل۔ اب یہ اب 2 اخروٹ صبح کھا اور 2 شام کو کھائیں۔ اس عورت کو 10 سال زیادہ سر میں درد تھا، بہت درد، 1 ہفتہ بھی نہیں کھایا، سر میں درد ختم۔ ایک تہران یونیورسٹی میں ایک بیمار تھا کہ ڈاکٹر برین اسپیشلسٹ کا اس کا دنیا میں کہیں بھی علاج نہیں ہو سکتا، آیت اللہ نورانی نے یہی نسخہ اس کو دیا۔ وہ ڈاکٹر دوڑتے ہوئے آئے کہ آپ نے تو معجزہ کر دیا، اس کا دنیا میں علاج ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیے یہ نیچرل میڈیسن، اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں۔ ہم امریکہ گئے تھے، آج کل وہاں نیچرل میڈیسن کا بہت شور ہے، کیونکہ 20,000 لوگ کینسر میں مر رہے ہیں ایوری ڈے، 20,000 پیپل آر ڈائنگ بیکاز آف دا کینسر، بہت بڑی فگر ہے۔ اور امریکہ میں 5 لاکھ لوگ مرتے ہیں، اور ایک کینسر کا مریض جو $50,000 دیتا ہے۔ یہ جتنی بیماریاں یہ ان دواؤں سے ہیں جو یہ کیمیکلز یوز کرتے ہیں، اس پہ پوری تحقیق ہوئی ہے، جو کیمیکلز ہیں یہ ریزن ہے کینسر کا۔ اور اہل بیت کے نسخے نیچرل ہیں، اس میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، کوئی کیمیکل نہیں ہے، زعفران ہے، ہلدی ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں جو نیچرل ہیں، سبزیوں کی طرح ہے، جس اخروٹ کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اگر ہم یہی کام کریں تو اس سے کتنی تبلیغ ہوگی، پوری دنیا میں تبلیغ ہوگی اور لوگوں کو شفا بھی ملے گی۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو عزیزو یہ پورا مومنین کا پروجیکٹ ہے، پورا شہر ہے، اس میں 50 ہمیں ڈپارٹمنٹ بنانے ہیں، لینگویجز کے بنانے، اس کے برانچز مڈاگسکر ہو گیا، رینیو ہے، پوری دنیا میں ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ یورپ میں اگر آپ کا یونیورسٹی رجسٹرڈ ہے تو یہ خود ایک بہت بڑا بزنس ہے، کہ کم سے کم فیس 10,000 یورو، اور لوگ تو صرف یہاں ویزے کے لیے 20,000 دیتے ہیں کہ ہمیں یورپ میں آئیں، اور جب لیٹر یونیورسٹی کا ہو تو آرام سے ویزا مل جاتا ہے، پورے اچھے اچھے بچے ہم دنیا سے لا سکتے ہیں۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ 2-4 نصیحت کی باتیں بھی ہو جائیں تاکہ چیز مکمل ہو جائے، زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ دیکھیے ہم لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ کوئی انسان گناہ کو پسند نہیں کرتا، کہ فطرت کے خلاف ہے، نقصان ہے، باڈی کے لیے نقصان ہے، روح کے لیے نقصان ہے۔ بس غصہ کوئی اچھی چیز ہے اور انسان غصہ کر لیتا ہے، غصے سے کتنا نقصان ہو جاتا ہے۔ کتنے اچھی بیچاری بیویاں تھیں وہ چلی گئیں غصے کی وجہ سے، کتنے لوگوں کے بچے بھاگ گئے غصے کی مار پیٹ سے۔ غصہ بری چیز ہے، لیکن انسان غصے میں کنٹرول نہیں کرتا۔ گناہ بری چیز ہے، اچھی نہیں ہے، مگر گناہ کرتے کیوں ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ اس کی جڑ تلاش کریں تو ہم ہر گناہ سے بچ سکتے ہیں۔ کیا گناہ کو کیسے ختم کریں؟ عزیزو گناہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا ارادہ ضعیف ہوتا ہے، ول پاور ضعیف ہوتا ہے۔ مجلس سنتے ہیں، حدیث سنتے ہیں، کہتے ہیں ابھی ہم یہ گناہ نہیں کریں گے، پھر وہ کرتے ہیں، 2 دن رکتے ہیں پھر وہ کرتے ہیں، یعنی ارادہ ہمارا ضعیف ہوتا ہے۔ اگر ارادہ مضبوط بنانے کا نسخہ مل جائے تو انسان گناہ نہیں کرے گا۔ اصل چیز ہے ارادہ، ول پاور۔ آپ کا ول پاور جتنا مضبوط ہے
آپ اتنے مضبوط ہیں. آپ کی عزت کیا ہے؟ جتنا ول پاور آپ کا زیادہ اتنی آپ کی عزت زیادہ. آپ کا ایمان کیا ہے؟ جتنا ول پاور زیادہ. ول پاور کو کیا کہتے ہیں فرینچ میں؟ جتنا آپ کا ول پاور زیادہ ہے اتنا ایمان زیادہ ہے, اتنی طاقت زیادہ ہے, اتنی عزت زیادہ ہے, اتنا ایمان زیادہ ہے. ساری چیزیں ول پاور ہے. دیکھیے جتنی عبادتیں اللہ نے واجب کی ہیں ہم اس کا مقصد نہیں سمجھتے. نماز پڑھتے ہیں مقصد نہیں سمجھتے, روزہ رکھتے ہیں مقصد نہیں سمجھتے ہیں, جتنی بھی عبادتیں, حج پہ جاتے ہیں مقصد نہیں سمجھتے. تمام عبادتوں کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا ارادہ مضبوط ہو جائے اور ہمارا ارادہ اللہ کے ارادے کے تابع ہو جائے. اللہ کے ارادے کے تابع ہو جائے. ہم یہ سمجھتے نہیں ہیں. نماز پڑھتے ہیں مگر ہم یہ نہیں سمجھتے نماز کا مقصد کیا. روزہ رکھتے ہیں, اب دیکھیں روزے سے ارادہ مضبوط ہوتا ہے, لیکن ہم روزے کو سمجھیں کہ روزے کا اصل سیکریٹ کہاں پر ہے. صرف ٹائم ٹیبل چینج نہیں کرنا ہے. کھانے کا ٹائم ٹیبل چینج کر لیتے ہم سمجھتے ہمارا روزہ ثواب تو ہوگا, لیکن مقصد ہم نہیں سمجھے. روزے کا مقصد ہے ول پاور کتنا آپ کا ہے. اب یہ کب پتا چلے گا ول پاور کا؟ یہ افطار کے وقت پتا چلے گا. روزے میں اکثر لوگوں کا وزن بڑھ جاتا ہے, حالانکہ گھٹنا چاہیے, کیونکہ اصل مقصد ہے کہ افطار کے وقت آپ کتنا کنٹرول کر سکتے ہیں. یہ ہم بھول جاتے ہیں, اور افطار پہ ہم ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں پھر اٹھا بھی نہیں جاتے. اتنا کھا لیتے ہیں. صلوات پڑھی محمد اصل کامیابی یہ کہ افطار کے وقت آپ کو کتنا کنٹرول ہے. یہ کنٹرول سکھاتا ہے. سارا دن تو آپ نے کنٹرول کر لیا, لیکن افطار کے وقت سارے کنٹرول ختم ہو جاتے ہیں. تو پھر وہ ول پاور تو نہیں بڑھتا ہے. سارا سال بھی ایسے روزے رکھے نہ وزن گھٹے گا نہ ول پاور بڑھے گا. اصل یہ کہ افطار کے وقت آپ دیکھو کتنا کنٹرول ہے آپ کا. عزیزان گرامی, اب دیکھیے اہل بیت کا ایک نسخہ. اہل بیت فرماتے ہیں ہم اہل بیت کی اگر پیروی کرنا چاہتے ہو, ول پاور بڑھانا چاہتے ہو, سنو, ہم اہل بیت کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتے. بتائیے, ہم اہل بیت کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتے. یہ ساری بیماریاں زیادہ کھانے سے. مولا علی فرماتے اگر آپ چلے جائیں قبرستان میں لوگوں سے کہ بھائی تم یہاں کیوں جلدی آ گئے, کہ زیادہ کھاتے تھے. کولیسٹرول زیادہ کھانے سے, شوگر زیادہ کھانے سے, ساری بیماریاں زیادہ کھانے سے ہے, کیونکہ ہمیں پیٹ پر کنٹرول نہیں ہے. یہ ارادہ ہمارا ضعیف ہے. عزیزان گرامی, اب میں آپ کو ایک نسخہ آج کا تحفہ بتا دیتا ہوں. جس کو وزن گھٹانا ہے بغیر پیسے کے, بغیر اسپتال کے وزن گھٹ جائے گا. صلوات پڑھی محمد اور ارادہ بھی مضبوط ہو جائے گا, وزن بھی گھٹ جائے گا, کولیسٹرول بھی گھٹ جائے گا. ہاں وہ کیا ہے؟ آیت اللہ شہید دستغیب کا یہ نسخہ ہے. دیکھیے اللہ پاک نے, اب یہاں ڈاکٹر بیٹھے ان سے پوچھ لیں, نروس سسٹم جو اسٹومک کا, پیٹ کا ہے, وہ لیزی ہے, سلو ہے. کیسے؟ نروس سسٹم کیا ہے, ادھر چونٹی نے کاٹا فوراً برین کو پتہ چل گیا, سیفٹی ہے. ورنہ ہم اگر پاؤں آگ میں جل جائے ہمیں پتہ نہیں چلے, ہم مر جائیں پتہ بھی نہیں چلے گا, پاؤں کٹ جائے گا. یہ نروس سسٹم فوراً خطرے سے بتاتا ہے. لیکن اللہ پاک نے جان بوجھ کے جو ہمارے یہ پیٹ کا کنٹرول نروس سسٹم ہے یہ سلو ہے. وہ کیسے؟ یعنی ادھر لقمہ پہنچ جاتا ہے, 5 منٹ کے بعد رپورٹ آتی ہے. اب یہ ڈاکٹروں سے پوچھ لیں یہ اللہ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تاکہ ہمارا ارادہ مضبوط ہو. یہ سلو ہے. اب اس کی مثال, اب آپ بیٹھے, بہت اچھا کھانا, آپ کے دونوں کو 2 روٹیاں کھا جاؤں گا. ابھی آپ نے ایک کھائی ہے, ادھر مہمان آ گیا, بیل کسی نے دی, دروازہ پہ آیا, آپ ادھر گئے 5-10 منٹ, اب کہ نہیں ابھی دل نہیں چاہ رہا. دل کیا, وہ رپورٹ پہنچ گئی ہے. سمجھ گئے؟ یہ اللہ صبر سکھاتا ہے, کھانے میں صبر. اب حکم کیا ہے, جب انسان کھائے تو حدیث میں جب آپ کھاتے ہیں نا دسترخوان پہ, خدا فرماتے اس کی عمر کم نہ کرو. جب آپ علم حاصل کر رہے ہیں آپ کی عمر کم نہیں ہو رہی. آپ 2 چیزیں, ایک جب علم حاصل کرو دین کا, علم عمر کٹ نہیں ہوتی, کم نہیں ہوتی. دسترخوان پہ میرا بندہ بیٹھے, اس کی عمر نہیں کاٹو, بیچارہ کھا رہا ہے, حساب نہیں ہوتا ہے عمر کا. لہذا حکم ہے کہ بس دسترخوان پہ بیٹھو زیادہ, کھاؤ کم. یہ بڑا امتحان ہے, بیٹھو زیادہ کھاؤ کم. وہ کیسے ہوگا؟ اب دیکھیے شہید دستغیب کا نسخہ یہ ہے کہ جب آپ ایک نوالا کھائیں
ایک تو 40 مرتبہ 20 مرتبہ اس کو چبائیں، یعنی نگلے نہیں. دیکھو لذت کس میں ہے؟ منہ میں ہے یا پیٹ میں پھینکنے میں ہے؟ لذت جو ہے منہ میں ہے. اگر آپ نے پھینک دیا تو وہ تو لذت نہیں. تو ایک نوالے سے 10 نوالے کی لذت لے سکتے ہیں اور وہ خود چلا جائے گا، پانی بن کے چلا جائے گا. ہم نے دیکھا کہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ کھاتے لذت نہیں لیتے، وہ پھینکتے ہیں. اتنا بڑا نوالا لیا، وہ نہیں جا رہا، ادھر سے دھکا دیا، جاؤ اندر. صلوات پڑھی محمد. یعنی دانتوں کا کام آنتوں سے لیتے ہیں. دانت اللہ نے دی، اس کو چباؤ 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 پانی ہو جائے. اب شہید اصغر کہتے جب ایک نوالا چلا جائے سورہ انا انزلنا پڑھو، پھر دوسرا نوالا کھاؤ. سورہ یاسین میں سورہ انا انزلنا، میں نے خود اس پہ عمل کیا تھا، میرا بھی وزن 85 ہو گیا تھا. صرف رمضان میں نے دیکھا کہ کئی کلو گر گیا وزن بہتر، اور نبیت روحانیت بڑھ گئی، نماز میں لذت بڑھ جاتی ہے. آپ یہ کر کے دیکھیں، ایک نوالا کھائیں سورہ انا انزلنا پڑھیں، دوسرا نوالا اور خوب اس کو چبائیں. کھانے میں مزہ بھی آئے گا، وزن بھی کم ہوگا اور روحانیت بھی بڑھ جائے گی. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. ارادے کو جتنا ارادے کو مضبوط کریں گے اتنا آپ کامیاب. یہ دیکھو سائیکالوجی کی بحث بھی میں کرتا ہوں کہ سائیکالوجسٹ نے دیکھا دنیا میں جو بھی عظیم انسان ہے، عظیم ڈاکٹر، عظیم سائنسدان، گریٹ جو بھی گریٹ لوگ ہیں، ان کا ارادہ سب سے زیادہ مضبوط. جتنا ارادہ مضبوط ہے اتنے عظیم آپ کام کر سکتے ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. دیکھیے ارادہ کیوں مضبوط کرنا ہے؟ اس لیے کہ خدا جنت میں پہلا حکم یہ دے گا، اے میرے بندے تو نے دنیا میں اپنے ارادے کو مضبوط کیا، میرے حکم کی وجہ سے آج میں نے تجھے اپنے ارادے کا مظہر بنایا ہے. میرا ارادہ تجھے پتا ہے سورہ یاسین میں انما اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. میرا ارادہ یہ ہے جب میں کہتا ہوں ہو جا وہ چیز ہو جاتی ہے. اب تو بھی کہے گا ہو جا، ہو جا، ہو جائے گا. اللہ تو بھی کہے گا. جنت میں جو چیز آپ خلق کرتے ہیں ارادے سے کرتے ہیں. اب دیکھیں یہ کائنات جو اللہ نے کاندھے پہ اٹھائی ہوئی ہے، نہیں، ارادہ اللہ کے ارادے سے یہ کائنات خلق ہوئی ہے اور اللہ کے ارادے سے یہ قائم ہے. اصل چیز ارادہ. اور یہ بھی بتا دوں اگر آپ کا ارادہ مضبوط ہو آپ ارادے سے کینسر اپنے بدن سے ختم کر سکتے ہیں. یہ ثابت ہوا. ارادہ اگر مضبوط کر لیں، اس کے لیے 20 ٹیکنکس ہوتی ہیں جو اسلام نے بتائی ہیں کیسے اپنا ارادہ مضبوط کریں. اور میرے پاس وقت نہیں، صرف میں نے اشارہ کیا کہ روزہ بھی اس میں سے ایک ٹیکنک ہے، بشرطے کہ افطار میں کنٹرول رہے. 20 ٹیکنکس ہیں. اگر ارادہ مضبوط ہو جائے آپ اپنے باڈی کے کینسر سیل کو ختم کر سکتے ہیں، اور ختم ہوا بغیر دوائی کے. اب دیکھیے مشہد میں جائیں، ایک عالم گزرے آیت اللہ نخود کی، بس آخری بات اور ختم. ان کا مزار جو ہے جیسے سبیل والی جو بہت بڑی سبیل ہے سونے کی، صحن جو ہے اس میں ان کی قبر ہے، بہت رش رہتا ہے. امام خمینی نے بھی ان سے فیض لیا ہے. امام خمینی کے بیٹے کہہ رہے تھے آیت اللہ نخود کی بیٹھے ہوئے تھے، کہا یہ ولی خدا اس سے میں کچھ فیض لوں، اور کہا مجھے کوئی ذکر دیں. انہوں نے یہ آیت بتائی، من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب من یتوکل اللہ فهو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل كل شیء قدرا. یہ امام خمینی نے ان سے درس لیا. اور یہ آیت اگر 170 مرتبہ نماز فجر کے بعد پڑھے فقیر امیر ہو جائے گا، رزق بہت بڑھتا ہے. اور بھی اس میں بہت سارے فوائد ہیں. تو یہ آیت اللہ نخود کی کیا تھا، ان کا ارادہ اتنا مضبوط تھا. یہ ہزاروں مریض آتے تھے، کیا میری اماں بیمار ہے، کہاں پر ہے، تہران میں. میرا باپ بیمار ہے، کہاں، اصفہان میں. میری اماں بیمار ہے، کہاں ہے، ہندوستان میں. وہ کہتا ہے یہ چنا کھا لو تمہاری اماں ٹھیک ہو جائے گی. اور وہ فون کرتا تھا کہ تو میری اماں کو. 1000 لوگ اب بھی زندہ ہیں جنہوں نے اس کے. یہ کیا ارادہ انسان کا اگر مضبوط ہو جائے آپ خود تو کیا دوسروں کو بھی ٹھیک کر سکتے. ارادہ اصل چیز دنیا میں ارادہ. یہ پوری کائنات اللہ کے ارادے سے چل رہی ہے. اگر ہمارا ارادہ اللہ کے ارادے کے تابع ہو جائے، آپ یہاں دنیا میں بھی یہ کرامت کیا ہے، کہتے ہو جا وہ ہو جاتا ہے.
کرامت اسی کو کہتے ہیں. یہ ارادے کی بات ہے. تمام عبادتیں یہ کہ ہمارا ارادہ مضبوط ہو جائے. عزیزان گرامی، لہذا مولا علی فرماتے گناہ کیا ہے؟ گناہ قتل ہے. اپنے ارادے کو قتل کر رہے ہیں، خودکشی ہے. لوگ اگر سمجھ جائیں کہ گناہ کیا ہے، کتنی مرتبہ ہم گناہ کرتے ہیں، اپنے ارادے کو قتل کرتے ہیں، ضعیف ہوتے ہیں. لوگوں گناہ نہ کرو. مولا علی کہ گناہ خودکشی ہے، گناہ خودکشی ہے. اور آج ثابت بھی ہے کتنے گناہوں کی وجہ سے لوگوں کی عمر کم ہو جاتی ہے. مثلا یہ ایڈ کی بیماری کیا خودکشی ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں گناہ خودکشی ہے، کیونکہ تم اپنے ارادے کو قتل کر رہے ہو، قتل کر رہے ہو. ارادہ ضعیف ہو گیا تو یہی صفت ہے جہنمیوں کی. حدیث سنے کہ جہنم سے، حدیث ہے، جہنم سے لوگ نکلیں گے نکلنا چاہیں گے جہنم کے کنویں سے، پھر گریں گے، پھر کہیں گے نکلے. یہ کیا ہے؟ کوئی جہنم سے نکل سکتا؟ یہ مثال ہے کہ جن لوگوں کا ارادہ ضعیف ہے وہ سمجھ لیں کہ وہ جہنمی. ابھی تک کہتے یہ عادت ختم کروں گا، نشے کی عادت ختم کروں گا، نہیں کر سکتا ہے، ارادہ ضعیف ہے. یہ سگریٹ کی عادت ختم کروں گا، نہیں کر سکتا، یہ ضعیف ہے ارادہ. ارادے کو مضبوط کریں، ارادے کو مضبوط کریں. کہتا ہے جھوٹ بولنے کی عادت، غیبت کی عادت ختم کروں گا، نہیں کر سکتا. رسول پاک نے کہا یہ نکلنا چاہتے ہیں، یعنی ان کا ارادہ ضعیف ہے. جس کا ارادہ مضبوط ہے وہ شکر کا سجدہ ادا کرے کہ وہ بہشتی ہے، وہ جنتی ہے. دنیا میں انسان دیکھ سکتا ہے کہ میں بہشتی ہوں یا جہنمی ہوں. مثلا نامحرم کو دیکھنا حرام ہے، پتا ہے حرام ہے، مگر بیچارہ کنٹرول نہیں پھر دیکھتا، یعنی یہ صفت ہے جہنمیوں کی. اگر آنکھوں پہ ابھی تک کنٹرول نہیں ہوا تو یہ صفت ہے جہنمیوں کی. اپنے اعضاء پر کنٹرول نہیں ہے، آنکھ کا غلام ہے، زبان کا غلام ہے، پیٹ کا غلام ہے. یعنی کیوں؟ ارادہ ضعیف ہے. عزیزان گرامی، ارادے کو مضبوط کریں. بس آخری نسخہ فرمائے ارادے کو کیسے مضبوط کریں. یہ جملہ اپنے سب کانشس میں بٹھائیں. سب کانشس میں، ایک کانشس ہے ایک سب کانشس ہے. یہ سائیکالوجی کی بہت زبردست بحث ہے. سب کانشس میں کوئی چیز چلی جائے پھر آپ خود بخود کرتے ہیں، آٹومیٹک کرتے ہیں. سب کانشس میں 1000 مرتبہ کہیں. مولا علی نے کہا ارادہ، گناہ ارادے کو قتل کرنا ہے. گناہ خودکشی ہے، میں کبھی خودکشی نہیں کروں گا. گناہ ارادے کو قتل کرنا ہے، گناہ خودکشی ہے، میں خودکشی نہیں کروں گا. یہ 1000 مرتبہ جملہ کہیں تو کیا ہوگا؟ سب کانشس میں یہ آ جائے گا کہ گناہ خودکشی ہے، ارادے کو قتل کرنا خودکشی ہے. اسی طرح سے ایک شخص نے امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، صلوات پڑھی محمد یا مولا آپ گناہ نہیں کرتے یا گناہ نہیں کر سکتے؟ گناہ کی طاقت نہیں؟ اتنی خوبصورت عورتیں آپ کبھی نہیں دیکھتے. مولا کیا بات، آپ گناہ کی طاقت کیا نہیں ہے آپ کے اندر؟ کیا گناہ نہیں کرتے یا نہیں کر سکتے؟ امام نے جواب نہیں دیا، اس کا ہاتھ پکڑا. مومن تھا، کدھر کہاں لے گئے؟ ایک جگہ گندی تھی، وہاں سے ٹوائلٹ کی نجاست، گندگی بہ رہی تھی. امام نے کہا یہ تم کھا سکتے ہو گندگی؟ نہیں مولا، کون کھائے گا، نجاست وہ کھا تو سکتے ہو. کہ مولا میں تصور بھی نہیں کر سکتا ہوں، یہ نجاست میں کھاؤں، یہ ٹوائلٹ کی تو کھا تو سکتے ہو، کہ میں تصور نہیں کر سکتا. امام نے کہا جس طرح سے ٹوائلٹ کی نجاست کھانے کا تو تصور نہیں کر سکتا، ہم اہل بیت گناہ کا تصور نہیں کر سکتے. ہم اہل بیت گناہ کا تصور نہیں کرتے. کیوں؟ کہا گناہ کی حقیقت اس نجاست سے بھی گندی ہے. تو گناہ کے باطن کو نہیں دیکھ رہا، ہم دیکھ رہے ہیں. جو بھی خدا کی مخالفت ہے وہ ٹوائلٹ کی نجاست سے زیادہ نجس ہے، زیادہ بدبودار ہے. مگر تو اندھا ہے، شہوت نے تجھے اندھا کر دیا ہے. تو سمجھتا ہے ظاہری لذت کو دیکھ رہا ہے، ہم اس کے باطن کو دیکھ رہے ہیں. یہ دوسرا جملہ ارادے کو مضبوط کرنے کے لیے کہ گناہ ٹوائلٹ کی نجاست سے زیادہ نجس بدبودار ہے. میں مومن و مسلمان ہوں، میں کبھی ٹوائلٹ کی نجاست نہیں کھاؤں گا. فرمائے یہ سب کانشس میں آ جائے، گناہ ٹوائلٹ کی نجاست سے زیادہ گندی چیز ہے، بدبخت ہے، بدبودار ہے. میں علی کا ماننے والا، میں حسین کا ماننے والا کبھی گناہ
نہیں کروں گا، یہ 1000 مرتبہ کہے تو کیا ہوگا؟ سب کانشس میں چلا جائے گا۔ اسی طرح سے یہ ذکر بھی ارادے کو مضبوط کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ صبح نماز فجر کے بعد ایک تسبیح۔ ایک عالم ہوتے تھے کم میں 80-90 سال کے، کہتے میں ہمیشہ یہ تسبیح پڑھتا ہوں، آج تک نہ مجھے ایکسیڈنٹ ہوا، نہ کوئی بیماری ہوئی، نہ کوئی تکلیف ہوئی۔ اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں کا بہت زیادہ ٹائم لیا۔ انشاءاللہ جو لوگ بھی اس پروگرام میں شریک ہونا چاہتے ہیں یونیورسٹی کی، سب آپ کا یونیورسٹی ہے، اکیلا ایک بندہ نہیں چلا سکتا، پورا ایک شہر ہے، اور انشاءاللہ ہر امام بارگاہ کو ہم دے رہے ہیں۔ مثلا یہ فرینچ جو زبان کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے وہ آپ لوگ آرام سے چلا سکتے ہیں، تاکہ پوری دنیا میں ہمارا کم سے کم یورپ میں ایک تو یونیورسٹی ہونا چاہیے۔ ایک یونیورسٹی نہیں ہمارے لیے واقعی شرم کی بات ہے، اور وہاں بھی اس طرح سے ہمیں مار رہے ہیں، ان کے 10 اور وہ اسلام جو پیش کر رہے ہیں وہ حقیقی اسلام نہیں ہے۔ ہماری یونیورسٹی ہوگی، ہم بتائیں گے اصل اسلام کیا ہے، اس میں محبت ہے، امن ہے، اور دوستی ہے، اور بھائی چارہ ہے۔ بہت بہت شکریہ، التماس دعا، فی امان اللہ، خدا